16 साल से कम उम्र की लड़की घर से बाहर निकल जाए किसी के वर्क लाने पे तो वो किडनैपिंग है, अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ सकती। निकाह का जिक्र है ऑर्डर में? नहीं है। ठीक है, मैरिज का जिक्र है? नहीं है। वैलिडिटी ऑफ निकाह का जिक्र है? वैलिडिटी ऑफ निकाह का भी जिक्र नहीं है। किडनैपिंग का जिक्र है? नहीं। अबडक्शन का जिक्र है? नो। चाइल्ड मैरिज का जिक्र है? सेक्सुअल ऑफेंस का जिक्र नॉट है? एट ऑल। डॉन, ट्रिब्यून, मतलब कि जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने मोजेस जजेस के हवाले से ऐसे ऐसे कोट्स लिख दिए हैं जो नहीं लिखने चाहिए थे। ये टिकर्स बनाने के लिए और सनसनी फैलाने के लिए आप हर एक चीज जो है एक जज के मुंह से निकालते हैं। देखिए, इसीलिए मीडिया ट्रायल्स जो है ना वो इतने बेनिफिशियल नहीं होते, उनका नुकसान अक्सर ज्यादा हो जाता है। तो मैं इस वक्त किडनैपिंग का, चाइल्ड मैरिज के क्राइम का, चाइल्ड मैरिज के क्राइम का, निकाह की वैलिडिटी का नहीं, जो कि एक सिविल केस है, चाइल्ड मैरिज के क्राइम का, किडनैपिंग का और पॉसिबल सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस ट्रायल कोर्ट में लड़ रहा हूं। पाकिस्तान का कानून पढ़िए, अदालती निजाम समझिए, और फिर दलाइल या कोई चीज अगर कोई मावनत करना चाहे तो सर आंखों के ऊपर है। बच्ची इस तासुर में है कि वो खुशी से गई है, जबकि उसको एक तरीके से वर्गलाया गया है या बहकाया गया है। सुप्रीम कोर्ट, आप दरवाजे पे नॉक करके ऐसे तो नहीं चले जाते कि जज साहब के ऑफिस में चलेगा, जज साहब को बोला सर ये हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ के जरा तशरीह कर दें। आपने उस पर शायद वीडियो भी की थी जिसमें एक इंटरिम रिलीफ की दरखास्त हमने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। आधा केस तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया ना। अब ये अफवाहें चल गई, ये खबरें चल गई कि जी केस विड्रॉ हो गया, केस हार गए, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पुलिस, सिंध की पुलिस भी जो है एक मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठी हुई 8 दिन से कि जी ये केस खत्म हो गया, ऐसे मजीद तफ्तीश नहीं करनी, बात नहीं करनी। हो सकता है कि जो मेडिकल बोर्ड के नतायज निकले, जो कि प्रोफेशनल्स एक प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करेंगे, वो हमारे नाज़रा के एविडेंस को सपोर्ट कर रहे हो। बच्ची ने ये बयान दिया कि जी 17 तारीख को मैं अपने शौहर के साथ घर में बैठी हुई थी मजे से, और अचानक मेरे वालिद और मेरे कजन घर में घुस आए और उन्होंने मुझे और मेरे शौहर को असॉल्ट किया, और फिर हमने शोर मचाया जिसपे मोहल्ले वाले जमा हो गए, और जिसके बाद वो वहां से भाग गए हमें जान से मारने की धमकियां देते हुए। ये बात शायद समझ में आ गई थी जहीर को और उसके जो बाकी साथी थे एवेटर्स से इस काम में कि भाई ये तो एक्सपोज हो जाएगा, तो वो अदालत में पेश नहीं हुए और वो नॉन प्रोसिक्यूशन के अंदर डिसमिस हो गया केस। तो एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि दुआ के नाम से 18 अप्रैल को अगवा होने के दूसरे दिन, जब तक आपको मुझे पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता था पब्लिकली कि निकाह हो गया, जो कि निकाह आपको पता है 1 हफ्ते बाद मंजरे आम पे आया है। तो ये जो है एक तरीके से अपने ट्रैक्स कवर करने के लिए, जो कि जिन्होंने ये काम किया उनको पहले से पता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तजा डार। 2000 केस हर गुजरते दिन के साथ बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और लोगों का बहुत सारा सेंटिमेंट है जो इस केस से जुड़ा हुआ है। लार्जली जो लोग हमने देखे सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, वो 2000 के पेरेंट्स खुसूसन मेहदी काज़मी साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनका सेंटिमेंट इस चीज से जुड़ा है कि दुआ किसी तरह बहुत जल्द अपने वालिदैन के पास आ जाए। लेकिन ये ज़ाहिर है लोगों का सेंटिमेंट है, इसका केस से या इसका आइन से क्या लेना देना। आइन यकीनी तौर पे अपना रास्ता इख्तियार करता है और आइन जो है अपने ड्यू कोर्स से होता हुआ किसी न किसी एक रिजल्ट पे पहुंचता है। जिब्रान नासिर साहब जो कि मेहदी काज़मी यानी कि दुआ के वालिद के वकील हैं, उन्होंने राब्ता किया सुप्रीम कोर्ट से, एक एप्लीकेशन फाइल की और उस एप्लीकेशन को बाद में जो है उन्होंने वापस कर लिया या उसको वापस ले लिया एप्लीकेशन को, और इस बेस पे लिया कि सुप्रीम कोर्ट एग्री की कि आप मेडिकल बोर्ड दोबारा जो है बनवा सकते हैं, और उसने एक शॉर्ट ऑर्डर और फिर एक तफसीली जो है इसके हवाले से अपना फैसला सुनाया। आज इसी हवाले से मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया है जिब्रान नासिर साहब को। जिब्रान नासिर साहब वकील हैं मेहदी काज़मी साहब के, वेरी एमिनेंट गेस्ट, वेरी एमिनेंट लॉयर, और पॉलिटिकल और सोशल दोनों जगहों में बड़ा जबरदस्त जो है फुटप्रिंट भी रखते हैं। वेलकम टू द शो जिब्रान नासिर साहब। ऑल आइज आर ऑन यू ऑन दिस केस एज फार एज दुआज मैटर इज कंसर्न्ड। सबसे पहले बहुत सारे सवाल हैं मेरे, कुछ सवालों में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो जरा अवामी होंगे। थोड़ा सा लोगों को हमें अगर आप वेरी क्विकली बता दें कि जो आपने एप्लीकेशन पुटअप की, एक कंसर्न बहुत ये पाया जा रहा है कि वो एप्लीकेशन शायद सुप्रीम कोर्ट में पुटअप नहीं करनी चाहिए थी। आपने जब एप्लीकेशन पुटअप की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपको राउट कर दिया ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, वो सारा प्रोसेस और उसके बाद आज की जो कार्रवाई हुई है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, अगर आप वेरी क्विकली समराइज कर सकें, व्हाट इज द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ दिस केस? देखिए जी, ये केस जब मेरे पास बतौर वकील आया है तो ये अपने साथ बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी लाया है। एक तो चैलेंज वही था कि एक बच्ची है जो मुग़वी है और अगवा है, बट जब तक ये मेरे पास केस आया तब तक इसके ऊपर हाई कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आ चुकी थी, और बच्ची को प्रेमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने कहा हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा कि ये अगवा हुई है, और ये आज़ाद है, जो कि इसका एक एज सर्टिफिकेट आया है जिसमें ये 17
تک کی بتائی جا رہی ہے, اور یہ اپنے بیان میں بھی کہہ رہی ہے کہ میں 17-18 کی ہوں, اور 17 کا اگر کوئی انسان ہو تو بہت سارے اوفینسز جو ادروائز بنتے ہیں, بہت سارے کرائمز جو ادروائز بنتے ہیں, ان کا اطلاق نہیں ہوتا. جیسے کہ اس کیس میں بنیادی جو موقف ہے کہ بچی اغوا ہوئی ہے, اور بچی چونکہ کہتی ہے کہ میں اپنی خوشی سے گئی ہوں, تو اس پہ موقف یہ ہے کہ خوشی سے مراد یہ کہ بچی کو ورگلا کے لے جایا گیا ہے. بچی اس تاثر میں ہے کہ وہ خوشی سے گئی ہے, جبکہ اس کو ایک طریقے سے ورگلایا گیا ہے یا بہکایا گیا ہے. اب یہ قوانین تبھی اطلاق کرتے ہیں, یا بہکانا یا ورگلانا تبھی ایک ایکسکیوز آپ کے لیے بنتا ہے جہاں بچی کی عمر 16 سال سے کم ہو. یعنی کہتا اب قانون کہتا ہے کہ اس عمر کی بچی کو بہکایا جا سکتا ہے, ورگلایا جا سکتا ہے, مگر یہاں 17 سال بچی کی ایج ہو گئی, اس کا فائدہ ہو گیا اکیوزڈ کو. دوسرا مسئلہ تھا چائلڈ میرج کا. میرج مبینہ طور پہ پنجاب میں واقع ہوئی, تو وہاں 16 سال سے کم عمر چائلڈ میرج ہے, اس کے اوپر لڑکی کی عمر ہو تو وہ چائلڈ میرج نہیں ہے, تو 17 کا ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ ہو گیا ان کو. پھر اس کے اندر اگر آپ سیکشل offenses کی بات کرتے ہیں کسی بھی کرائم میں, تو پاکستان کا لا ہے, وفاقی لا ہے, فیڈرل لا ہے, پورے پاکستان میں اس کا اطلاق ہے کہ 16 سال سے کم عمر کی لڑکی جو ہے وہ جنسی تعلقات کے لیے رضامندی نہیں دے سکتی, اور اگر آپ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ سیکشل ابیوز یا ریپ کے زمرے میں آتا ہے, اس کی پھر بہت سنگین سزائیں ہیں. اور وہاں بھی 16 سال سے کم پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, تو 17 سال اس کا بھی ایک میور تھا. اب یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹرائل تو چلتا ہے, مجسٹریٹ صاحب کے سامنے انہوں نے چلان پہ ہاں کرنا یا نہ کرنا ہے, اور پھر سیشنز میں کیس جانا ہے اگر ٹرائل شروع ہوتا ہے تو. اور سیشنز ہو یا مجسٹریٹ ہو, دونوں ہائی کورٹ کے سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں. اچھا, اگر ہم فیملی کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو فیملی کورٹ بھی جو ہے ٹیکنیکلی ہائی کورٹ کے لیول پہ ایز سچ نہیں ہے, اور ہائی کورٹ سے ایک طریقے سے سب آرڈینیٹ ہی سمجھا جائے گا, گو کہ اس کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے کسٹڈی کے معاملات میں اور باقی معاملات میں. تو قانونی طور پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا کہ جو ایج سرٹیفکیٹ آ گیا ہے اس کو چیلنج کیسے کیا جائے, کیونکہ والد صاحب نے لڑکی کے ہیلتھ سیکرٹری کو 7 جون کو یہ خط لکھا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے سے ایک دن پہلے, حتمی فیصلے سے ایک دن پہلے, کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بورڈ جو ہے یہ ایک ڈاکٹر نے بنایا ہے, یہ پورا بورڈ نے نہیں بنایا, یہ ایک سرٹیفکیٹ پہ کافی سوال ہمارے اٹھ رہے ہیں اور ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. مگر اگلے دن جب مجھے سرٹیفکیٹ کو ریکارڈ پہ لے کے اس کی بنیاد پہ بچی کو رہا کر دیا گیا, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی پیچھے ہٹ گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی جب ہائی کورٹ نے کوئی انکوائری نہیں کی اور ہائی کورٹ نے چیلنج نہیں کیا, تو جس انکوائری پہ بیس کر کے ہائی کورٹ نے بچی کو آزاد کر دیا ہے, ہم کون ہوتے ہیں اس انکوائری کو دوبارہ کھولنے والے. تو یہ سارے آپ کے سامنے رکاوٹیں تھیں. اب ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے کی تشریح یا اس کے فیصلے کا اطلاق اس حوالے سے مزید کوئی چیز سب سے بہتر سپریم کورٹ کر سکتا ہے. اب سپریم کورٹ آپ جائیں گے تو سپریم کورٹ آپ دروازے پہ نوک کر کے ایسے تو نہیں چلے جاتے کہ جج صاحب کے آفس میں چلے گا, جج صاحب کو بولا سر یہ ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھ کے ذرا تشریح کر دیں. آپ نے ایک کیس کے نتیجے میں سول پٹیشن لیو ٹو اپیل فائل کرنی ہے کہ آپ اپنا موقف اور اپنا نظریہ رکھ سکیں عدالت کے سامنے, اور عدالت کا بہت ہی محدود سکوپ ہوتا ہے اپیل کے اندر. ہم نے ان سے بہت محدود 2 باتیں مانگی تھی, میرے خیال میں آپ کے پاس کاپی بھی ہے, آپ نے اس میں شاید ویڈیو بھی کی تھی, جس میں ایک انٹرم ریلیف کی درخواست ہم نے لگائی تھی سپریم کورٹ میں. اس میں 2 ہی باتیں تو ہم نے کی تھیں, ایک بچی کو شیلٹر ہوم بھیجا جائے جب تک کیس ختم نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ کہ میڈیکل بورڈ بنوا دیجیے. یہی 2 باتیں تھیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کریکٹ, ایسے تھا. ایک بات تو انہوں نے گرانٹ کر دی, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے بالکل. آدھا کیس تو سپریم کورٹ نے گرانٹ کر دیا نا. اب یہ افواہیں چل گئی, یہ خبریں چل گئی کہ جی کیس وڈرا ہو گیا, کیس ہار گئے, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اگر ہم عدالت کے سامنے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ عدالت پوائنٹ اے پہ ہم سے اگری نہیں کر رہی مگر پوائنٹ بی پہ ہم سے اگری کر رہی ہے, تو یہ اٹ از اونلی وائز اینڈ اٹ از اونلی پروڈنٹ کہ جو بات پہ آپ سے وہ اگری کر رہی ہے اس بات تک آپ اس کو منوائیں, اور باقی کیس کے اوپر فی الحال عدالت کے سامنے مت ایجیٹیٹ کریں کاز کہ عدالت کوئی ایسا ویو دے دے جو آپ کے خلاف چلا جائے. تو ہم نے نوٹ پیس کر دیا, میرٹس کے اوپر کوئی بات نہیں کی عدالت نے, اور عدالت نے سمپل ہمیں میڈیکل بورڈ الاؤ کر دیا. اب یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک رویہ پولیس کا بھی ہے, آئی جی سندھ صاحب بھی جو ہیں, اور سندھ کی پولیس بھی جو ہے ایک موقف اختیار کر کے بیٹھی ہوئی 8 دن سے کہ جی یہ کیس ختم ہو گیا, ایسے مزید تفتیش نہیں کرنی, بات نہیں کرنی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے چلتے ہوئے سابقہ آئی جی کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا, اور کافی سینئر افسر کی پولیس کی جو ہیں ان کی ہائی کورٹ نے ٹھیک ٹھاک سبکی کی تھی, ریپریمانڈ کیا تھا انہیں. شاید ایک چیز جو ان کو لینا چاہیے. تو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بات کو, پھر آپ کا سوال لوں گا کہ اب آج آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ جانے کا کیا فائدہ ہوا, کہ پولیس کے اس منفی رویے کے بعد, پولیس کی اس ڈیسپریشن کے بعد کہ جی سی کلاس میں چلان قبول کر کے اس کیس کو جھوٹا دیں, اور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد جس کے ایج سرٹیفکیٹ پہ بچی کو چھوڑ دیا گیا, آج مجسٹریٹ صاحب نے چلان ریٹرن کر کے فردر انویسٹیگیشن آرڈر کر دی, اور میڈیکل بورڈ کے کانسٹیٹیوٹ ہونے کے حوالے سے ہیلتھ سیکرٹری کو بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ عدالت کو انفارم کریں.
اور اب اس اکارڈنگلی بچی کو دوبارہ سے میڈیکل بورڈ کے سامنے ان پرسن پیش ہونا پڑے گا اور اس کا فریش پورا ایک ایویڈنس ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ کے نتائج نکلیں جو کہ پروفیشنلز ایک پراپر پروسیجر سے فالو کریں گے, وہ ہمارے ناظرہ کے ایویڈنس کو سپورٹ کر رہے ہوں بجائے اس کے کہ نیگیٹ کر رہے ہوں. تو اب تک تو میرے خیال میں کیس بالکل صحیح ڈائریکشن اور راہ میں چل رہا ہے, ورنہ آج جو ایک ہمیں وکٹری ملی ہے لیگل, وہ پاسبل ہی نہیں ہوتی اگر ہم سپریم کورٹ نہ جاتے تو. اچھا, تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا کہ آج جو مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ کے اندر ہوا اس میں آپ نے جو جرح کی اس کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے, اور اس کے اندر آپ نے کچھ انڈین سپریم کورٹ کا ذکر آپ نے کیا, اس کے علاوہ آپ نے فیڈرل شریعہ غالباً جو لا ہے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا, کورٹس کا بھی ذکر کیا. تھوڑا سا میں ذرا ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کس طرح کنونس کیا اور آپ کے دلائل میں کون سے ایسے دلائل تھے جس سے آپ نے ان کو بتایا کہ جی ورگلانے والا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کے حوالے سے ماضی کے فیصلے مختلف جگہوں پہ کیا ہیں. دیکھیے جی, ہائی کورٹ نے بچی کو آزاد کیا ہے پرسوئنٹ ٹو ہر ایج سرٹیفکیٹ اور پرسوئنٹ ٹو ہر اسٹیٹمنٹ. تو سب سے پہلے ہم نے ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے عدالت کو بتایا کہ جی اس پہ سندھ ہائی کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ پراپر میڈیکل ایویڈنس صرف میڈیکل بورڈ کے ذریعے, یعنی کہ ایک سے زائد ملٹیپل ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں جس میں ڈینٹل سرجن ہونا چاہیے, کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ کا یا اس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, سپرنٹینڈنٹ آپ کے میرے خیال میں سروسز اسپتال کے ہوتے ہیں عموماً اس بورڈ کے اندر, آپ کے پولیس سرجن ہونے چاہیے, خاتون ہیں تو ویمنز میڈیکو لیگل آفیسر ہونے چاہیے. یہ 4-5 لوگ بیٹھ کے جو ہے ایگزامن کر کے ڈیٹیل کے اندر ایک رپورٹ دیتے ہیں, وہ اس کیس پہ ہوا نہیں ہے. اور سندھ ہائی کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ پراپر طریقہ میڈیکل ایویڈنس گیدر کرنے کا میڈیکل بورڈ کے ذریعے ہے. دوسرا میں نے ان کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ دکھایا کہ اگر سپریم کورٹ ہمارا رائٹ ایکسرسائز ہونا آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے اور یہاں تک کہہ رہی ہے اپنے آرڈر میں کہ ہائی کورٹ کے ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اگر کوئی آبزرویشنز ہیں تو وہ والد کی یعنی کہ مہدی صاحب کی مدعی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور ان کا حق ہر حال میں پورا ہونا چاہیے کہ وہ اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو چیلنج کر سکیں, تو یقینی طور پہ یہ سارا کا سارا پولیس کا جو کیس اس بات پہ بیس ہے کہ لڑکی 17 سال کی ہے, چونکہ ایج سرٹیفکیٹ یہ کہتا ہے, اور ہائی کورٹ نے بھی اس بات پہ رہا کر دیا, وہ تو زیرو ہو گیا ایج سرٹیفکیٹ, کوشچنیبل ہو گیا. تو اب آپ اس بات پہ تو پولیس کے ویو سے اگری نہیں کر سکتے کہ یہ سی کلاس ہے. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی ان اینی کیس ایون ادروائز ہمارا جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے نادرا کا وہ سچا ہے, وہ حقیقت پہ مبنی ہے, اور اس حوالے سے جو ہے میں نے ان کو کیس لا بھی دیا پاکستان کا سپریم کورٹ کا, جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں واقعے سے بہت عرصہ پہلے حکومتی دستاویزات کا اجرا ہوا ہو تو ان کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا اور میڈیکل ایویڈنس ان کو رد نہیں کیا جا سکتا, ان ڈاکیومنٹس کو حقیقی مانا جائے گا اور بونافائیڈے مانا جائے گا. مزید یہ کہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ سر یہ ایج ڈٹرمن کرنا اور حقیقی طور پر پراپر طریقے سے ڈٹرمن کرنا اس لیے ضروری ہے چونکہ جیسے میں نے پروگرام کے انٹرویو کے شروع میں آپ سے بات کی کہ جو آفینسز ہیں ابڈکشن کے, چائلڈ میرج کے اور ریپ کے, یہ ایج اسپیسیفک ہیں, وکٹم کی ایج میٹر کرتی ہے اس میں. تو جب تک آپ ایج ڈٹرمن نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا ہوگا اس کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے عدالت بھی قائل ہوئی اور پروسیکیوشن جو ڈپٹی پروسیکیوٹر پبلک پروسیکیوٹر ہیں جنہوں نے اس چلان کے حق میں ایک ویو آلریڈی فارم کیا ہوا تھا, انہی کی اجازت سے یہ چلان اس کورٹ میں آیا. انہوں نے اس بات پہ ہمارے دلائل سن کے کنٹیسٹ نہیں کیا اور انہوں نے عدالت کے سامنے کنسیڈ کیا کہ جی فردر انویسٹیگیشن کا کیس بنتا ہے اور یہ واقعی میں ہونی چاہیے. دوسرا پہلو جس پہ عدالت اس وقت ڈیٹیل میں نہیں گئی مگر غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جی بچی کی اسٹیٹمنٹ پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ اس نے ہائی کورٹ میں آن اوتھ دی اور اس کے علاوہ ایک اسٹیٹمنٹ اس نے لاہور کے ایک مجسٹریٹ کے سامنے انڈر 164 اس ایف آئی آر میں دی ہے, کیونکہ جب آئیو گرفتار کرنے کے لیے کسٹڈی لینے کے لیے وہ لاہور گیا تھا تو اس وقت بچی نے کہا تھا کہ جی میں مقامی عدالت میں گواہی دوں گی, میں کراچی نہیں جاؤں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو تینوں اسٹیٹمنٹس ہیں بچی کے آن اوتھ پہ, 2 164 کے جو بیان ہے اور ایک 160 جو ایک ہائی کورٹ کا بیان ہے, ان میں انکنسسٹنسی ہے. یہ طریقے سے میں آپ کو لے کے چلوں گا تاکہ آپ کے ناظرین اس بات کو سمجھ جائیں. اور یہاں پہ ایکیوزڈ کا کرمنل مائنڈ, کیونکہ دیکھیں 14 سال کی بچی کو نہیں پینترے آتے قانونی کہ عدالتوں کو کیسے چکما دینا ہے, جھوٹ کیسے بولنا ہے, فالس ایفیڈیوٹ کیسے اکٹھے کرنے ہیں, معاملات کیسے پیدا کرنے ہیں. بچی اغوا ہوتی ہے, گھر سے لے جائی جاتی ہے, کراچی سے مطلب کہ لاہور پہنچائی جاتی ہے 16 تاریخ کو, مبینہ طور پہ 17 تاریخ کو نکاح ہوتا ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ 17 تاریخ کو مہدی صاحب سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے کراچی کے اندر جگہ جگہ جا رہے تھے اور اپنا پرسان حال ان کا کوئی نہیں تھا اور اپنی بچی کو ڈھونڈ رہے تھے. وہ کراچی میں موجود تھے, ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جو وائرل ہوئی تھی, آپ نے بھی دیکھی ہیں 17 تاریخ کی. بچی کا یہ بیان, بچی جب وہاں پہ پہنچی ہے اور یہ 17 کو اس کا نکاح کرایا گیا ہے تو بچی کے ذریعے ایک عدالت میں
CRPC 200 کے تحت ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جمع کرائی گئی ہے. ہمارے یہاں کسی کرائم کی کمپلینٹ دو طریقے سے ہوتی ہے. نارمل روٹین میں آپ پولیس کو FIR جمع کراتے ہیں, اور دوسری روٹین یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک میجسٹریٹ کو جا کے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جمع کراتے ہیں. بچی نے یہ بیان دیا کہ جی 17 تاریخ کو میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی مزے سے نارمل روٹین میں, اور اچانک میرے والد اور میرے کزن گھر میں گھس آئے اور انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو اسالٹ کیا, اور پھر ہم نے شور مچایا جس میں محلے والے جمع ہو گئے, اور جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے, اور ان کے ساتھ کوئی 3 نامعلوم افراد بھی تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ والد اور بچی آمنا سامنا سندھ ہائی کورٹ میں 6 جون کو ہوا ہے اس کے اغوا ہونے کے بعد. کریکٹ. اس سے پہلے تھرو آؤٹ میڈیا اس کیس کو فالو کر رہا ہے, اور والد صاحب کراچی میں تھے اور لاہور میں نہیں گئے. تو اتنی بڑی فیبریکیٹڈ سٹوری 164 کے بیان کے تحت صرف اس لیے کہ آپ ایک کیس بنا سکیں کہ مجھے میرے والد سے خطرہ ہے, آپ نے ایک بیان دیا, بچی سے دلوایا عدالت کے اندر, ایک کمپلیٹ فیبریکیٹڈ سٹوری, عمر یا نام وام نہیں, ایک پورے سیٹ آف فیکٹس. اچھا, عدالت نے وہ بیان ریکارڈ کیا اور عدالت نے کہا کہ آپ کی پھر باقی کی ایویڈنس جو ہے آپ نے آج آدھا بیان دیا, باقی آدھا بیان ہم آپ کا 1 مہینے بعد لیں گے. 1 مہینے بعد اس کیس کے اندر جو کہ جھوٹ کی بنیاد پہ مبنی تھا, جو کہ ایک جھوٹا فیبریکیٹڈ کیس تھا, اور یہ بات شاید سمجھ میں آ گئی تھی ظہیر کو اور اس کے جو باقی ساتھی تھے ایبیٹرز سے اس کام میں کہ بھائی یہ تو ایکسپوز ہو جائے گا, تو وہ عدالت نے پیش نہیں ہوئے اور وہ نان پروسیکیوشن کے اندر ڈسمس ہو گیا کیس. تو ایک تو یہ 164 کا ایک بیان ہے, فالو نہیں کیا اس کو. ہاں, وہ دیکھیں وہ بیان الگ سے ہے, وہ اس FIR کا حصہ نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جو کہ دعا کے نام سے 18 اپریل کو اغوا ہونے کے دوسرے دن, جب تک آپ کو مجھے پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا پبلکلی کہ نکاح ہو گیا, جو کہ نکاح آپ کو پتا ہے 1 ہفتے بعد منظر عام پہ آیا ہے, اور میڈیا ان کو براڈ کاسٹ ان کے والد کو کرا تھا کراچی سے. ہاں جی, تو یہ جو ہے ایک طریقے سے اپنے ٹریکس کور کرنے کے لیے, جو کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بھئی اب آگے ہم نے کہانی کیا بنانی ہے, تو انہوں نے ایک عدالت میں جا کے ایک فرضی درخواست دے کے بچی کے نام سے اور نوٹ پہ ایک جھوٹا اسٹیٹمنٹ وہاں پہ کروا دیا. آلریڈی بچی کو ایک طریقے سے مینیپولیٹ کیا کام کرنے کے لیے, پہلی بات. پھر ایک دوسری بچی کا اسٹیٹمنٹ ہے 164 کا اس FIR میں, جو لاہور میں ایک اور میجسٹریٹ صاحب نے لیا, تصور اقبال نام ہے ان کا, جناب کا لنڈن میجسٹریٹ صاحب کا. اس بیان کے اندر بچی کہیں بھی ذکر نہیں کرتی کہ اس کے باپ یا اس کے کزن نے آ کے ان پہ حملہ کیا ہے. وہ جو پوری فیبریکیشن ایک اور عدالت میں دی ہوئی ہے وہ یہاں اس کا ذکر ہی نہیں کرتی. تو ایک انکنسسٹنسی آ گئی. اور پھر جو سپریم کورٹ نے بیان دیا, جو ہائی کورٹ نے بیان دیا ہے, اس میں بھی اس کا بالکل ذکر نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ تو عمر بھی آگے پیچھے ہو گئی ہے, 18-17 ہو گئی ہے, صرف 18 نہیں رہی ہے, تو وہاں بھی انکنسسٹنسی آ گئی ہے. بٹ اس میں جو غور طلب پہلو ہے, جس سے میں نے کہا تھا معزز عدالت کو کہ دیکھیے جی, اگر آپ کسی اسٹیٹمنٹ پہ ریلائی کرتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ کو ذرا ویریفائی بھی کر لیں کہ وہ کن حالات میں اور کیسے ریکارڈ ہوئی ہے, اس کو فیس ویلیو پہ لینے سے پہلے. اب آپ کے پاس آپ کی FIR میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میجسٹریٹ صاحب نے تصور اقبال نے 26 اپریل کو ریکارڈ کی ہے, صحیح ہے, اور وہ سیل کر کے آپ کو بھجوا دی ہے. وہ ایک جوڈیشل فنکشن تصور اقبال صاحب ادا کر رہے ہیں, وہ اپنے سامنے ایک کرمنل کیس کے اندر ایک بچی کا 164 ریکارڈ کر رہے ہیں. یقینی طور پر ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ متعلقہ میجسٹریٹ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو اسپیشلی کہا گیا ہے کام کرنے کے لیے. اب بچے جس نے اغوا کیا ہے یا جو اس کے پیچھے ہے ظہیر, اس کا بیان میں نے پڑھا پولیس کا 161 کا, اور وہ میں نے عدالت کو پڑھوایا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی 16 تاریخ کو بچی جو ہے وہ فون کرتی ہے کہ میں آ رہی ہوں لاہور, اور میں نے کہا آ جاؤ, اور میں تم سے شادی کروں گی, اور میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. یہ اس کا بیان یہاں تک ہے. وہ ایکچوئل کیا ہوا, ایکچوئل کیا نہیں ہوا, میں اس پہ بھی بحث میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. یہ بھی کرنا جو ہے نا بچی کو ورگلانے کے زمرے میں آتا ہے, کہ اگر اس نے کہا کہ بچی کو کہ تم آ جاؤ والدین سے دور, میں تمہیں رکھ لوں گا اپنے پاس, یہ بھی ورگلانے میں اور کڈنیپنگ میں آتا ہے. ویسے وہ کہتا ہے جی 17 تاریخ کو بچی پہنچتی ہے لاہور, 17 تاریخ کو لاہور پہنچنے کے بعد میں بچی کو لے کے ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے, اور مجھے پہلے سے پتا ہے کہ وہ بچی آ رہی ہے, اور میں اس لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ کوئی انٹرویو انہوں نے دیا تھا جس میں انہوں نے کہانی یہ بنائی تھی کہ ظہیر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لاہور آ رہی ہے, جبکہ ظہیر کے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جب وہ آیا تو اس کو سرپرائز ملا کہ یہ آ گئی, اور اس نے جبکہ ظہیر کا اپنا بیان پولیس کو ہے کہ جی میں 3 سال سے اس کس سے رابطے میں ہوں. 3 سال امیجن کر رہے ہیں, اگر لڑکی واقعی میں 14 سال کی جو ہمارا موقف ہے, تو یہ تب سے اس لڑکی سے رابطے میں جب یہ 11 سال کی تھی, اور ظہیر خود اس وقت 18 کے قریب تھا. 11 سال سے آپ کسی بچی کو اگر برین واش کر رہے ہو, اس کا دماغ تیار کر رہے ہو, تو وہ کیا فیصلے کرے گی 14 سال کی عمر کے اندر. کریکٹ. تو
ٹھیک ہے. تو میں 3 سال سے اس سے رابطے میں ہوں. اس نے کہا کہ میں آ رہی ہوں, میں نے کہا بلا لو, یہ ٹیکسی سے آئی ہے, میں نے ٹیکسی کا کرایہ دیا ہے. پھر میں اپنے والدین کے ساتھ اس کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت جناب تصور اقبال صاحب کے سامنے پیش ہوا ہوں 18 تاریخ کو. ٹھیک ہے, سوری 17 تاریخ کو, 17 شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تصور اقبال صاحب یہ وہی نام ہے جو نام اس جج کا ہے جو کہ 164 ریکارڈ کر رہا ہے ایف آئی آر کے اندر 26 اپریل کو. ٹھیک ہے, یعنی تصور اقبال صاحب وہی نام ہے جو بقول اکیوز ظہیر 17 اپریل کو جب بچی لاہور پہنچتی ہے تو اس میجسٹریٹ صاحب سے ایفیڈیوٹ آف فری ول حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں, ایک خود مختاری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ میجسٹریٹ تصور اقبال صاحب وہ ڈاکیومنٹ بناتے ہیں جس ڈاکیومنٹ کی وجہ سے اس بچی کی شادی ہوئی. آپ کے ایک ڈاکیومنٹ سے جو آپ نے ایشو کیا ہے, بچی نے شادی کی ہے, ٹھیک ہے, اور بچی جو ہے وہ ایڈلٹ ڈکلیئر ہوئی ہوئی تھی, چونکہ آپ نے ایفیڈیوٹ آف فری ول دیا ہوا تھا بقول ظہیر کے بیان جو اس نے لکھا ہوا ہے. تو آپ تو خود گواہ ہو گئے نا اس کیس میں, پھر بچی کی شادی کے اور بچی کی شادی کیسے ہوئی اور بچی آپ کے سامنے پہلے کیسے پیش ہوئی اور کن کے ساتھ پیش ہوئی, آپ تو خود اس کیس میں گواہ ہو گئے. جس کیس میں جج خود گواہ ہو, کیا اس کیس کے اندر گواہ بننے کے بعد جج جوڈیشل پروسیڈنگز کر سکتا ہے اور کسی اور گواہ کی گواہی ریکارڈ کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. جج صاحب تو خود ایک جج کے نا, جج صاحب تو خود ایک انٹرسٹڈ پارٹی بن گئے, چونکہ سپریم کورٹ نے 1969 میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ خواتین کو, لڑکیوں کو صرف ان کے زبانی بیان کے اوپر فی المختاری کا سرٹیفکیٹ دے دینا اور ان کو 18 کا قرار دے دینا لیگلی کمپیٹنٹ ایکسرسائز نہیں ہے. یعنی کہ میجسٹریٹ صاحب کو کل کو اس بات پہ طلبی ہو سکتی تھی کہ جی آپ نے کیسے دے دیا ایفیڈیوٹ آف فری ول, تو وہ تو آلریڈی ایک انٹرسٹڈ پارٹی بنے ہوئے اس کیس میں. اسی کیس کے اندر جب ان کے سامنے پولیس پیش کرتی ہے بچی کو کہ جی کراچی نہیں جائے گی, آپ 164 یہاں ریکارڈ کر لیں, ان میجسٹریٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ جی میں تو اس کیس میں ایک طریقے سے وٹنس ہوں, یہ بچی تو پہلے بھی میرے سامنے پیش ہوئی ہے, میں یہ بیان نہیں ریکارڈ کر سکتا, آپ کسی اور جج کے پاس جائیں. مگر نہیں, انہوں نے بیان ریکارڈ کیا. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ ہم تو اس وقت اس بات کو انکوائری کر رہے ہیں, تصور اقبال نام کے کتنے ججز ہیں کراچی میجسٹریٹ ہیں لاہور کے اندر. اچھا, اب میری یہ کام کر رہے ہیں. اب جو نکاح ہے اس کی لیجیٹمیسی کو لے کے بھی بہت شور ہو رہا ہے. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو نکاح ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, نکاح کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. تو ظہیر اور اس بچی کا دعا کا جو نکاح ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ if she is declared minor, یعنی وہ 16 سال سے کم ڈکلیئر ہو جاتی ہے میڈیکل رپورٹ میں یا in whatever the scenario you guys adopt, تو اس کے بعد وہ نکاح رہے گا؟ میرے بھائی بات سنیں, آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھا ہوا ہے میرے خیال میں؟ جی میں نے پڑھا ہے. اس میں کہاں لکھا ہے نکاح کا لفظ؟ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا, لیکن ریمارکس میں کل آیا تھا کہ جی نہیں, بات سنیں نا سر, بات سنیں. نکاح کا ذکر ہے آرڈر میں؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرج کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. ویلیڈیٹی آف نکاح کا ذکر ہے؟ ویلیڈیٹی آف نکاح کا بھی ذکر نہیں ہے. کڈنیپنگ کا ذکر ہے؟ نہیں. ابڈکشن کا ذکر ہے؟ نو. چائلڈ میرج کا ذکر ہے؟ سیکشل افینس کا ذکر ہے؟ not at all. صرف اس کے اندر میڈیکل, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی پٹیشن واپس لے رہے ہیں اس شرط کے اوپر کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم میڈیکل رپورٹ چیلنج کر لیں. اور سپریم کورٹ نے کہا ہمارے اختیار میں ان کو پورا حق ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کی راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا اس کاوش کے اندر. یہ فیصلہ ہے. یہ ریمارکس کیا ہوتے ہیں, اور ریمارکس کے اوپر میں حیران ہوں. اتنے بڑے بڑے اخبارات, ڈان, ٹریبیون, مطلب کہ جن سے آپ بہت زیادہ پروفیشنلزم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے معزز ججز کے حوالے سے ایسے ایسے کوٹس لکھ دیے ہیں جو نہیں لکھنے چاہیے تھے. دیکھیے جج کا ریمارک تھا. ریمارک کیا تھا؟ کیا وہ سوال کے مد میں تھا؟ کیا جج صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیے کہ نکاح انویلیڈیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یا جج صاحب ایک فیصلہ سنا رہے تھے, یا جج صاحب شیئر کر رہے تھے اپنا ایک ویو کہ ان کے خیال میں ایک ایسا ویو, اور ہم سے چاہ رہے تھے کہ ہم انہیں اسسٹ کریں کہ کیا وہ صحیح سوچ رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں. یہ ٹکرز بنانے کے لیے اور سنسنی پھیلانے کے لیے آپ ہر ایک چیز جو ہے ایک جج کے منہ سے نکالتے ہیں. دیکھیے اسی لیے میڈیا ٹرائلز جو ہے نا وہ اتنے بینیفیشل نہیں ہوتے, ان کا نقصان اکثر زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ چیزیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹی آف نکاح کے حوالے سے یا اس نکاح کے حوالے سے کوئی بھی آفیشیل آبزرویشنز نہیں دی ہیں. کریکٹ. جو جرا کے دوران سوال اور جواب یا ریمارکس ہو رہے ہوتے ہیں وہ سوال اور جواب کی مد میں ہوتے ہیں. وہ پوائنٹس ریز کر رہی ہوتی ہے عدالت کہ ہم یہ پوائنٹ بھی سوچ رہے ہیں, ہم یہ پوائنٹ بھی سوچ رہے ہیں. جہاں تک ویلیڈیٹی آف نکاح کی بات ہے, اگر بچی 16 سے کم بھی ہوتی ہے ثابت,
वैलिडिटी ऑफ निकाह फैमिली कोर्ट में चैलेंज होता है जी. अच्छा, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक लॉ है. सूट फॉर जैकेटेशन है, सिविल सूट फाइल होता है, उसको कहते हैं अदालत सुनती है, उसके अंदर गवाहियां होती हैं जो कि निकाह को इनवैलिडेट करने से पहले अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिस्टम है उसमें निकाह के जितने गवाह हैं और जो पार्टीज हैं उनका क्रॉस एग्जामिन होगा ना. मौलवी का होगा, निकाह के गवाहों का होगा, मुबैना दुल्हा का होगा, मुबैना दुल्हन का होगा. फिर अदालत इस फैसले पे पहुंचेगी ना कि किन हालात और वाकयात के अंदर ये निकाह हुआ था. क्योंकि एक कॉन्ट्रडिक्शन हमारे कानून में है, इसको आप भी एडमिट करेंगे और हमारे यहाँ भी मसला है कि हम एक अजीब सी बात करते हैं कि 16 साल की लड़की जो है वो 16 साल से कम उम्र की लड़की वो जिनसी ताल्लुकात के लिए रजामंदी नहीं दे सकती मगर वो निकाह के लिए हाँ कर सकती है. यह कॉन्ट्रडिक्शन है. 16 साल से कम उम्र की लड़की घर से बाहर निकल जाए किसी के वर्ग लाने पे तो वो किडनैपिंग है, अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ सकती मगर शादी कर सकती है. ये इश्यूज हमारे यहाँ पैदा हुए हुए हैं, इनको रिफाइन करने की और अलाइन करने की जरूरत है. और मेरे ख्याल में इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है. जो वो इस हवाले से पैदा हुए कि अगर ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्लियर हो जाए ना तो ये बिल्कुल वाकई में 2-3 हेयरिंग्स में मसले खत्म हो जाएं. ठीक है. ये जो केस इतने अरसे से इतना लंबा चल रहा है उसकी वजह ये कि कानून में कॉन्ट्रडिक्शंस है और आपको हर एक अदालत में अलग अलग जाके अपना केस लड़के सेटिस्फाई करना होता है. तो मैं इस वक्त किडनैपिंग का, चाइल्ड मैरिज के क्राइम का, चाइल्ड मैरिज के क्राइम का, निकाह की वैलिडिटी का नहीं जो कि एक सिविल केस है, चाइल्ड मैरिज के क्राइम का, किडनैपिंग का और पॉसिबल सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस ट्रायल कोर्ट में लड़ रहा हूं. ठीक है जी. जहां पे आपको निकाह चैलेंज करना होगा वहां पे आप सिविल सूट में जाएंगे. ठीक है जी. अगर ये चाइल्ड मैरिज पंजाब का रूल लागू होता है, यहाँ का कोर्ट कहता है कि जी तो पंजाब का लगेगा, तो फिर पंजाब का कानून ये कहता है कि आप वहां मकामी यूसी में शिकायत करेंगे, वो यूसी वहां के फैमिली कोर्ट को भेजेगी और फिर वो उसका मुकदमा लाहौर में अलग चलाएगी. तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मामला फैले हुए हैं, सिमटे हुए नहीं है, बट देयर इज अ रेमेडी फॉर एवरी प्रॉब्लम. अच्छा, ये बताइएगा जिब्रान साहब के जहाँ पे बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन है, उन्हीं चीजों के अंदर एक अवामी सवाल ये है कि इस वक्त जो दुआ के फादर हैं यानी आप लोग जो हैं वो फाइट कर रहे हैं आप ये सारा केस ऑन एज, और एज के लिए आप लोग लार्जली रिलाई कर रहे हैं ऑन मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन. मेडिकल बोर्ड या उसके एग्जामिनेशन को लेके हमारे यहाँ या अवाम उन्नास के अंदर खासे कंसर्न पाए जा रहे हैं. मैं देख रहा था आज जब आपने मीडिया टॉक की उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी मेडिकल बोर्ड खरीद लिए जाते हैं, रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं वगैरह वगैरह. फिर एक कंसर्न था कि मेडिकल बोर्ड के अंदर ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद जो फाइंडिंग आती है वो एग्जैक्ट नहीं होती. हो सकता है वो ऐसी आ जाए कि जिसके अंदर क्लैरिटी ना हो सके. सो माई पॉइंट इज कि वो ऑसिफिकेशन टेस्ट हो या मेडिकल बोर्ड के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हो, आपके पास और कौन सा प्लेटफॉर्म है कि आप उस बच्ची की एज को जो है वो कंटेस्ट कर सकें? हमारा हकीकी मौक़िफ़ ये है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेडिकल एविडेंस से ओवरराइड नहीं हो सकता. ठीक है. और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स भी हैं कि जहां वाकये से कई अरसा पहले डॉक्यूमेंट्स का इजरा हुआ हो उन डॉक्यूमेंट्स पे शक नहीं किया जा सकता और कोई भी मेडिकल एविडेंस उनकी नफी नहीं कर सकता. अनफॉर्चुनेटली शायद प्रॉपरली हाईकोर्ट के सामने हाईकोर्ट को असिस्ट नहीं किया गया इस पॉइंट ऑफ लॉ पे, ना अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से, और शायद जो इस केस को पहले देख रहे थे या जैसे मेरी साहब खुद देख रहे थे, मैं उस बारे में तबसरा नहीं कर सकता. वैसे ये बात तो अदालत को खुद भी पता होनी चाहिए थी, मगर अदालत ने एक व्यू फॉर्म किया है ना जी हाई कोर्ट में. ठीक है, एक व्यू फॉर्म कर लिया है और उन्होंने उस मेडिकल एविडेंस पर रिलाई करके बच्ची को आजाद कर दिया. इससे आप डिनाई कर रहे हैं. तो अब उस अदालत की ऑब्जर्वेशन से हम जान कैसे छुड़ाएंगे? इस बात का जवाब दीजिए. प्राइमरीली उस मेडिकल एविडेंस को क्वेश्चन करके, उस मेडिकल एविडेंस से जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि भाई ये मेडिकल एविडेंस तो प्रिपेयर ही अपनी तरीके से नहीं हुआ, नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ. पहले आप ये तो प्रिपेयर करें ना. फिर जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी फिर ये सेकेंडरी डिबेट है कि नाजरा का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है या मेडिकल बोर्ड सही वेरीफाई कर रहा है. कल को अगर मेडिकल बोर्ड जो है क्या पता नाजरा के हक में ही सिमिलर एज दे दे, क्लोजर एज दे दे, 16-17 से कम एज दे दे. बट राइट नाउ अगर एक फेस वैल्यू पे एक डॉक्यूमेंट को हाई कोर्ट ने क्रेडिबिलिटी दी है, उसकी बेसिस पे लड़की को आजाद कर दिया है, तो सबसे पहले तो अक्ल ये कहती है ना कि आप उस डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करें. ठीक है, उसको तो आपने क्वेश्चन करना है. और डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी इस तरह से क्वेश्चन होगी ना कि जो काम 5 डॉक्टर से करने वाला है वो एक डॉक्टर ने बैठ के कैसे कर दिया.
ٹھیک ہے. باقی دیکھیں آپ کے ذہن میں اس ملک میں تو وزیر اعظم چیف جسٹس ہر ایک پہ آپ الزام لگا لیتے ہیں فلاں بک گیا فلاں خرید گیا. ان قیاس آرائیوں پہ اور تفسروں پہ نہیں چلنا چاہیے. اور میں آپ سے ذکر کروں گا, دیکھیں بڑا عوام کا اپنا ایک ویو ہوگا, ہونا بھی چاہیے. کیسز ہوتے ہیں ان کا ایک پبلک کے اندر ایک تاثر جاتا ہے. بٹ میرے پاس ایک مدعی ہیں, میں ایک وکیل ہوں, مجھے غرض ان سے اور ان کے کنسرن سے ہے. ٹھیک ہے, عوام کی رائے لے کے معذرت کے ساتھ نیم حکیم سارے جو ہے نا, پورا دن مجھے, میں فلانے سے بات کر رہا ہوں, میں جگہ سے بات کر رہا ہوں, ان کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, وہ کوئی بھی کام کرتے ہوں, وہ اپنی طرف سے روز مجھے لیگل آرگومنٹس بنا کے بھیجتے رہتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے فلموں یا ڈرامہ نہیں ہے یہ. پاکستان کا قانون پڑھیے, عدالتی نظام سمجھیے, اور پھر دلائل یا کوئی چیز اگر کوئی معاونت کرنا چاہے تو سر آنکھوں کے اوپر ہے. بٹ یہ کیا سرائیوں سے اور ایک فلمی منظرنامہ باندھ کے اس طرح سے کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ ہیں تو وکیل ذرا مہدی کاظمی صاحب کے, لیکن آپ کتنے ہوپ فل ہیں, کتنے آپٹمسٹک ہیں کہ دعا زہرا کو جو ہے وہ آپ مائنر ڈکلیئر کروا پائیں گے اینڈ یو ول گیٹ دا ریزلٹس واٹ پیپل آر ایکسپیکٹنگ فار؟ سر جی میڈیکل بورڈ تو میں نے نہیں بنانا نا, وہ تو سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بنائیں گے. میڈیکل بورڈ کا ممبر بھی میں نہیں ہوں, وہ بھی کوئی اور لوگ ہوں گے. حتمی فیصلہ بھی اس کیس کا میں نے نہیں دینا, وہ بھی جج نے دینا ہے. جنہوں نے یہ فیصلے دینے ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو افسران ہیں جن کے فال کرتا ہے, یہ تو ان کی ضمیر کی کال ہے کہ وہ کتنا حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں, کتنی حقیقت سے کام کرتے ہیں. ہم بطور وکیل کیس ایک نیت سے, محنت کے ساتھ سارے حقائق کو اسٹڈی اور ریسرچ کر کے اپنا بیسٹ ایفرٹ دے کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیصلہ کرنا عدالت کے ہاتھ میں, میڈیکل بورڈ بنانا ان کے ایویڈنس کے اس میں ہاتھ کے اندر ہے. بٹ ہم جو الاؤڈ ہے قانون کے تحت ریمیڈیز, وہ اویلیبل اور مہیا کرنا اپنے کلائنٹ کے لیے اس کے بیسٹ لیگل انٹرسٹ کے اندر, یہ وہ ہے. یہ کوئی سیاسی تحریک یا الیکشن تو نہیں ہے کہ ہم جیت گئے تو یہ ہو جائے گا, میں ایسی کوئی بات کروں گا بھی نہیں, یہ عدالت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جبران ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. مہدی کاظمی صاحب کے یہ وکیل ہیں. جبران ناصر صاحب اور ان کی ٹیم بڑا زبردست طریقے سے اس کیس کو لیڈ کر رہی ہے. ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں ان کو تنگ کرتے رہیں گے اور ان سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.